बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब यूके में हैं, बरतानिया के दौरे पर हैं। वहाँ पर हमने देखा गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह भी हुआ। आर्मी चीफ साहब मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत कर रहे हैं। बरतानिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके साथ उनकी इंगेजमेंट्स हैं। जो वहाँ पर जो सिविल लीडरशिप है उनके साथ भी पाकिस्तान में ये बताया गया खबरों में कि कुछ इंगेजमेंट्स हैं। और इसके अलावा आर्मी चीफ साहब जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके भी एक सेलेक्ट ग्रुप से गालिबन मुलाकात करेंगे। ये खबरें हमारे सामने चल रही थी। इन तमाम खबरों के दरमियान हमने देखा कि सोशल मीडिया पर यह बताया गया कि एक मुजाहिरा होने जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पर मौजूद हैं। उनके खिलाफ एक मुजाहिरा होने जा रहा है। पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की पामाली की सूरत हाल है उस पर एक मुजाहिरा। तो इसको जो बरतानिया में मौजूद अफराद हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पर न सिर्फ एक रिपोर्ट भी किया और ये भी बताया कि इस मुजाहिरे में शिरकत की जाए। जैसे कि शहजाद अकबर साहब इमरान खान साहब की हुकूमत में एसेट रिकवरी यूनिट का हिस्सा थे। पाकिस्तान में शहजाद अकबर साहब एक बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं, लेकिन शहजाद अकबर साहब पाकिस्तान से बाहर रहने पर मजबूर हैं। यूके में उन पर एक हमला भी हुआ। शहजाद अकबर साहब को अथॉरिटीज़ पाकिस्तान बुला रही हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस के मामले में भी शहजाद अकबर साहब ने कहा कि मैं वहाँ जो हाई कमीशन है वहाँ जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करा देता हूँ। और पाकिस्तान में जान को ख़तरा है। शहजाद अकबर साहब के एक चैलेंज्ड भाई हैं, चैलेंज्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें पाकिस्तान में उठाया गया, अगवा किया गया, गायब रखा गया। शहजाद अकबर साहब जो हैं वो बाहर थे, वो बहरहाल रिहा हुए लेकिन वक्त लगा। तो शहजाद अकबर साहब ने भी कहा कि ये मुजाहिरा है, इसमें मुजाहिरे में शिरकत करनी चाहिए। यानी अगर आप लंदन में हैं, लंदन के आसपास हैं, तो इसमें शिरकत करें, ये शहजाद अकबर साहब ने भी कहा। इस पर पीटीआई यूके की ट्विटर हैंडल से चूंकि ये चीज़ें चल रही थी तो इसलिए ये बाकी लोगों ने भी किया। अब अता तारड़ साहब आए और अता तारड़ साहब ने आके कहा कि ये पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है। आपने पहले अटैक किया पाकिस्तान के डिफेंस पर 9 मई को, और फिर उसके बाद जो शहदा की यादगारें हैं उनको नुकसान पहुंचाया। फिर आप दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं ये अता तारड़ साहब कहां से लाए, मेरी समझ में नहीं आया। फिर वो कहते हैं कि अब आप ये कर रहे हैं कि आर्मी चीफ वहां पर आए हुए हैं तो अब आप मुजाहिरा करेंगे। वो कहते हैं नाउ दिस यू हैव कम टू दिस। फिर आगे अता तारड़ साहब कहते हैं शेमफुल एंड हाईली कंडेमेबल। फिर आगे उन्होंने लिखा कि इंशाअल्लाह ऑल सच मिसक्रिएंट्स विल बी टेकन टू टास्क। ये जो मुजाहिरा करेंगे ये शरपसंद है और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इनको सजा मिलेगी। फिर आगे वो लिखते हैं व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस ऑफ द कंट्री वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। ये काबिल कबूल नहीं है। शहजाद अकबर साहब ने अता तारड़ साहब ने कहा। फिर आगे वो उसके बाद कहते हैं कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं आपने पहले ही बहुत नुकसान कर दिया है। अब आप में से हर शख्स जो है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ईच वन विल बी टेकन टू द टास्क, उसको सजा मिलेगी। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। अता तारड़ साहब ने ये ट्वीट किया। इस पर शहजाद अकबर साहब ने इनको जवाब दिया। शहजाद अकबर साहब ने इनको जवाब दिया कि अता तारड़ साहब, उन्होंने लिखा नॉट एनी वंस डियर अता तारड़, यानी आप जो किसी को भी प्यारे नहीं लगते। लेकिन जिस तरह से आपने पाकिस्तान में 25 करोड़ अफराद के लिए जेल बना दी है और मिलिट्री डिक्टेटर है पाकिस्तान में, शहजाद अकबर साहब ने लिखा, और आप लोग उसके ऑर्डरली, ये जो इमरान खान साहब ने अर्दली कहा था ना, ये इंग्लिश का वर्ड होता है ऑर्डरली, वहां से आया था। तो वो कहते हैं कि ब्रिटेन इज अ फ्री कंट्री वेयर पीपल हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। यू आर क्लियरली थ्रेटनिंग पीपल इन ब्रिटेन ऑफ एक्ट्स ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, डिस्करेजिंग देम टू नॉट यूज देयर डेमोक्रेटिक राइट, स्टॉप एक्टिंग लाइक एन एजेंट। फिर उसके बाद उन्होंने, शहजाद अकबर साहब ने कहा कि आप तो फस्तायत के नुमाइंदे हैं। ये बहस हमने देखी है। बात यह कि इससे पहले हमने क्या देखा था, काजी फाइज ईसा साहब जब मिडिल टेंपल गए थे तो वहां पर मुजाहिरा हुआ था, और यहां पाकिस्तान में ये जो मुजाहिरीन हैं इनके खिलाफ शिकायत करो। फिर शिकायत हुई, वहां पर पुलिस को शिकायत हुई, उन्होंने कहा नहीं जी हमें कोई इसमें शरपसंदी नहीं मिली, ये हमला नहीं था, ये एहतजाज था। वहां की पुलिस ने ये बता दिया था। तो यहां की जो हुकूमत है उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और फिर उन्होंने ये किया कि यहां पर जो उन लोगों के चेहरे सामने आए वीडियोस में, उनके रिश्तेदारों को घरों से बुलाया, उठाया। एक नौजवान है, उसके वालिद वगैरह को बुलाया गया, उनसे ऐलान ला ताल्लुकी का पर्चा लिखवाया गया। सारा मीर के साथ जो हुआ वो भी हमने देखा।
اس کی بہن کے ساتھ، اس کی والدہ کے ساتھ یہاں پاکستان میں جو کچھ ہوا. اب عطا دارر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں شرکت کرے گا اس کو پاکستان میں نتیجہ بھگتنا ہوگا. یہ آرمی چیف صاحب کے خلاف مظاہرہ جو ہے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ عطا دارر صاحب کہہ رہے ہیں. تو شہزاد اکبر صاحب کا کہنا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ دوسرے ملک میں لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹ کے سامنے فسطائیت کا نمائندہ بننے والا کام ہے. یہ ان ملکوں میں نہیں چلتے یہ کام. مظاہرہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے کرنے کی کال دی ہے، یو کے چیپٹر نے، سوشل میڈیا پر یہ آ رہا ہے. تو اب مظاہرہ کیسا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں. یہاں تو بات یہ ہے کہ آپ حکومت کے خلاف مظاہرہ کریں، سیاسی شخصیت، عسکری شخصیت کے خلاف مظاہرہ کریں تو کنٹینر لگتا ہے. یہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے. اچھا پولیس بعد میں جا کے سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے، پہلے پولیس گھر پہ جاتی ہے، ڈیرے پہ جاتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے. رحیم یار خان میں اب یہ خاتون کا حمل بھی ضائع ہو گیا، سب کچھ کرتی ہے. برٹن میں یہ نہیں ہوتا، یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن کیا آرمی چیف صاحب کے خلاف مظاہرہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آرمی چیف آصف منیر صاحب کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بار بار ان کو کہتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف اسی میسج کو، اسی چیز کو دنیا کے سامنے رکھنے کا کام کر رہی ہے. یہ انہوں نے کیا ہے. اس پر میرا تبصرہ تو اس پر میرا کوئی تبصرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آپ لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں نا کہ کیوں نہیں ہے آپ کا کوئی تبصرہ، تو بات یہ کہ جو آپ اس کے بعد لکھتے ڈر گئے تو ہاں میرا کوئی تبصرہ نہیں ہے اس پر، ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ یہ مجھے خبر رپورٹ کرنی ہے آپ تک. اس کے بعد ایک اور خبر ہے ایک صاحب ہیں حسان ہاشمی نام کے. عمران ریاض پاکستان سے جب گئے نا تو بڑا ڈسکس ہوا کہ یہ بھاگ گیا، یہ پاکستان سے بھاگ گیا، یہ تو دیکھیں چھوڑ کے چلا گیا، یہ تو کہتا تھا کہ یہاں پہ پتہ نہیں گردن کٹوا لوں گا، جان دے دوں گا. مطلب کون سے بے وقوف کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ. تو یہ باتیں ہو رہی تھیں. اس کے بعد کہا گیا نہیں جی اس کو ایجنسیز نے بھگایا ہے. تو یا تو الزام دو عمران ریاض خان کو، یا الزام دو پاکستان کی ایجنسیز کو، ISI کو، ملٹری انٹیلیجنس کو، یا کسی آفیسر کو. اور اب کرنا کیا چاہتے ہو؟ پھر کہنے لگے کہ یہ حسان ہاشمی صاحب، میں نہیں جانتا کہ یہ کہاں کس چینل میں کام کرتے ہیں، میں نے ان کو ایک آدھ بار سوشل میڈیا پر دیکھا ہے. منصور علی خان سے بھی عورت مارچ پر 2-3 سال پہلے ان کی ایک لڑائی سی ہو گئی تھی. تو یہ حسان ہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو کی اور کہنے لگے میں آپ کو اندر کی خبر دیتا ہوں، اندر کی خبر. عمران ریاض جو UK گیا ہے اس سے پہلے عمران ریاض نے کیا کیا؟ عمران ریاض نے اپلائی کیا کینیڈا میں اسائلم، کینیڈا میں سیاسی پناہ کی درخواست دی، اور وہاں درخواست دے کر ان کو لکھ کر بیٹھ کر عمران ریاض نے اپنی ایک دکھ کی داستان ان کے بقول بنا دی اور ان کے آفیشلز سے کہا کہ مجھے سیاسی پناہ دی جائے. تو بقول حسان ہاشمی کے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب ان کے بارے میں کینیڈین آفیشلز نے ایک بندے کو جو پاکستانی ہے، ایک بندے کو جو پاکستانی پیٹریوٹک ہے، اس سے کہا ذرا اس کا کچا چٹھا ہمیں بتاؤ، ذرا اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتاؤ تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں اس کو اسائلم دینا ہے عمران ریاض خان کو یا نہیں دینا. وہ بندہ اس نے چیک کیا، چیک کر کے عمران ریاض کے بارے میں سب چیزیں معلوم کر کے اس نے جو پیٹریوٹک ہے لکھا کہ یہ فراڈ ہے، عمران ریاض خان جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، ارب پتی ہے، فراڈ ہے، اور اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ جھوٹ ہے. پھر یہ بولتے ہیں کہ کینیڈا کی جو امیگریشن کی وزیر ہیں جو کہ ایک خاتون ہیں، کینیڈا کی امیگریشن کی وزیر جو کہ خاتون ہیں، ان خاتون تک یہ سب کچھ پہنچا اور اس کے بعد ان خاتون نے عمران ریاض خان کا جو کیس ہے وہ منع ہو گیا. پھر عمران ریاض خان UK چلا گیا. یہ حسان ہاشمی صاحب نے کیس بنایا. یہ تصویر دیکھیے، یہ خاتون ہے، یہ جو ہے مارک ملر، یہ بندہ، یہ آدمی، یہ ایک خاتون ہے. کینیڈا کی امیگریشن منسٹر کو جو ایک خاتون ہے. اس کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بھی پڑھیے. یہ امیگریشن کا، سٹیزن شپ کے معاملات کا وزیر ہے. اور یہ کب سے وزیر ہے؟ جب عمران ریاض خان پاکستان میں تھا، چیزیں نارمل تھیں، یہ تب سے وزیر ہے. جولائی 2023 سے وزیر ہے. مطلب اب کوئی آئی نا، اب کوئی صحافی آئے اور آ کے کہے کہ جی وہ پیوٹن والی کتاب الٹی پکڑی ہوئی تھی، یا جی عمران خان کی جیل میں مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، مریم نواز گئے اور عمران خان نے یوں کر کے دیکھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور اس کے بعد مریم نواز گھومی اور عمران خان نے کہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور مریم نواز شریف گھوم کے اپنا زور سے پاؤں مارا، پٹخا پاؤں، تو ٹخنا نکل گیا، ڈسلوکیٹ ہو گئی ہڈی.
مریم نواز شریف کی، اللہ رب العزت ایسے کرتا ہے. یہ ایک انتہائی فارغ سی ویڈیو تھی. ہمارے دوست انہوں نے اس ویڈیو کو چلا کے کہ دیکھیں جی لانڈے لپاڑے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے لانڈے لپاڑے، اور وہ پیوٹن کی تصویر لے کے بیٹھے، پیوٹن کی تصویر لگا دی، پیوٹن کتاب پڑھ رہا ہے عمران خان کے بارے میں، پیوٹن کتاب پڑھ رہا ہے، یہ کرتے ہیں لانڈے لپاڑے. اب ذرا یہ جو لانڈا لپاڑا کر رہا ہے اس کے بھی کام بتائیں. یہ اس بندے کو کینیڈا کے وزیر کو بنا چکا ایک عدد خاتون، اس کے بھی کام بتائیں کہ یہ لانڈے لپاڑے کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں کام ہوتے ہیں. آرمی چیف والے معاملے پر ایک چیز رہ گئی، وہ بھی مجھے آپ کو بتانی ہے، میں آگے بڑھوں اس سے پہلے بتانی دلچسپ ہے. عطا تارڑ صاحب جو بتا رہے ہیں نا کہ جی یہاں پر دیکھیے گا کیا ہوگا، وہی عطا تارڑ صاحب لائے تھے پی ٹی وی میں کچھ لوگوں کو کچھ عرصہ پہلے. تمام کے تمام ہیرے، بہترین چنیدہ ہیرے، ان چنیدہ ہیروں میں ایک صاحب ہیں جن کو مریم نواز شریف صاحبہ نے بھجوایا تھا گڑ، آن ریکارڈ کھڑے ہو گئے، گڑ بھجوایا ان کو. اب وہ گڑ گڑ کرتے رہتے ہیں ہر جگہ. تو وہ جو گڑ والے صاحب ہیں انہوں نے لکھا کہ اوے پتہ نہیں یوتھیو، اوے فلانو، دیکھو عاصم منیر صاحب جن کے خلاف تم پاکستان میں ہر وقت بولتے رہتے ہو، وہاں ذرا ایک مظاہرہ تو کرو. تو عطا تارڑ صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہاں جو کر رہے ہیں وہ یوں ہے، فلانا ہے، ملک دشمنی ہے، غداری ہے، یہ آپ کا یہاں پر لایا ہوا ہیرا یہ یہاں پر بیٹھ کے اکسا رہا ہے کہ کرو مظاہرہ. اس کو بھی ذرا سا ٹھنڈا کریں. ایک سردیاں ہیں، ایک ڈونگا لیں، اس کے سر پہ ڈالیں اور ایک زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ اس کو تو بہت اندر تک پانی پہنچ جائے گا، بہت زیادہ اندر تک پہنچ جائے گا. تو اس کو بھی ٹھنڈا کریں ذرا. یہ وہاں آرمی چیف کے خلاف کرو نا مظاہرہ یو کے میں یہ لگا ہوا ہے، تو اس کو ذرا ٹھنڈا کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ساتھ میں آپ دیکھیے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے. کمالات دیکھیں آپ اس حکومت کے. اس حکومت نے اسلام آباد میں لوگ سرکاری ملازمین احتجاج کرنے آئے، اور احتجاج ہم یو کے میں روک رہے ہیں، ہم تو یو کے میں بھی روک سکتے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں. تو اسلام آباد کس کھیت کی مولی ہے؟ اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے سرکاری ملازمین کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہاں وہ لوگ آئے احتجاج کرنے، ہم نے ان کی تواضع کی ہے، ہم نے لاٹھی چارج سے، اس کے بعد آنسو گیس کے شیل سے، تمام چیزوں سے ان کی تواضع کی ہے. ایسے پکڑ کے یہاں اس کے درمیان سر پھنسا کے، اور دو دو تین تین چار چار بندوں نے ایک ایک بندے کو پکڑ کے گاڑیوں میں ڈالا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے کہ یہ سرکاری ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب یہ بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. لوگ باقاعدہ طور پر میٹرو سروس جیم کر دیتے ہیں، ریلوے سروس جیم کر دیتے ہیں، ڈاک کا محکمہ جیم کر دیتے ہیں، پورے سرکاری ادارے جیم کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم مظاہرہ کریں گے. حکومتیں بیٹھتی ہیں، بات کرتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں کہ آپ کے مطالبات میں سے اتنا مانا جا سکتا ہے، اتنا نہیں مانا جا سکتا، ٹائم دے دیجئے، یا نہیں مانا جا سکتا تو یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ نہیں مانا جا سکتا. لیکن تمہاری ایسی کی تیسی، تم کرو گے احتجاج، تمہیں بتاتے ہیں یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں لیجٹمیسی نہیں ہوتی، جہاں ووٹ نہیں ہوتا، جہاں جائز طریقے سے حکومت بنا کر لوگ نہیں آتے نا، یہ وہاں ہوتا ہے. اور یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تو ہم نے احتجاج سے روک ہی دیا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، یعنی ہم برطانیہ میں بھی روکیں گے، ہم پاکستان میں بھی روکیں گے، ہم ٹیک آف پوزیشن پہ آ گئے ہیں، اب ہم کسی کو یہ ٹیک آف پوزیشن جو ہے اس سے ہٹانے نہیں دیں گے، اپنے ملک کو چیزوں کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے وہ تو ہم استعمال کریں. ہم ایک ملک کے طور پر اپنی ساکھ کھو چکے، ایک ملک کے طور پر ہم اپنی ساکھ کھو چکے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وزارت خزانہ جو ہے وہ ٹیکس پالیسی کو دیکھے گی، ایف بی آر کا کام ہے، وہ صرف ٹیکس کلیکٹ کرے گا. ان حالات میں جب میں یہ بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ سسٹم رہا ہی نہیں ہے، لوگوں کا، شہریوں کا بنیادی حق تسلیم کرنے کا سلسلہ رہا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے 26 نومبر کو احتجاج کرنے والے لوگوں کی ضمانت منظور کی. غالباً 120 لوگوں کی ضمانت منظور ہوئی ہے. اب اس کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب فرما کیا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ضمانت دے رہے ہیں لیکن یہ لوگ بیان حلفی دیں گے کہ آئندہ ایسا جرم دوبارہ نہیں کریں گے. کون سا جرم؟ یہ لوگ آئے اپنے ملک میں احتجاج کا بنیادی آئینی جمہوری قانونی حق استعمال کرنے، اور اس کو عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ جرم دوبارہ نہیں کریں گے. یہاں ہم پہنچ چکے ہیں، اس جگہ ہم نے پہنچا دیا ہے کہ لوگ اپنا بنیادی احتجاج کا جمہوری حق استعمال نہیں کریں گے. اس جگہ چیزیں پہنچ چکی ہیں. یہ وہی عدالتیں ہیں
جنہوں نے 9 مئی کے بعد کہا تھا اگر آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.